जनाब स्पीकर यहाँ पे बात हुई कि वफाकी हुकूमत, हमने वफाकी हुकूमत की नहीं कहा। वफाकी हुकूमत बाकायदा ऑनरेबल मेंबर्स जितने भी जहाँ पे फ्लड्स आए हैं वहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। एनडीए में ने बाकायदा वो की। लेकिन जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, आप हमें कहते हैं जो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे पंजाब हो, खैबर पुख्तूनख्वा हो, मेरे हलके में भी फ्लड आया है। दरियाए काबुल मेरे हलके में था और यहाँ पे एक और MNA साहब NA 28 में भी NA 27 में मेरे दोनों और चारसदा और वहाँ पे चतराल में सब जगह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर आलम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे स्पीकर साहब मैंने कहा कि फ्लड्स NA 1 से चतराल से शुरू होकर सिंध तक आया। सिंध में तो बिल्कुल MNAs को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई। लेकिन जहाँ तक पंजाब में, सदरन पंजाब में जैसे मज़ारी साहब का वो है या मेरा हलका है या चतराली साहब का है, हमारे साथ तो सूबाई हुकूमतें दुश्मनी में है, वहाँ की लीडरशिप दुश्मनी में है। और आप चाहे अगर वफाक की हुकूमत ने हमें अगर कॉल किए हो और वहाँ से कुछ असिस्टेंस अगर कोई हमारे हलकों में गई हो, सही है, वरना सूबाई हुकूमतें हमारे साथ कहाँ पे वो कर रही हैं। आप जब हमें कहते हैं, हमें इसलिए हम वफाक की तरफ देखते हैं क्योंकि प्रोविंशियल, चाहे वो खैबर पुख्तूनख्वा की हो चाहे वो पंजाब की हो, उन्होंने इस अपोजिशन साइड पे जो बेंचेस में बैठे हैं उनको नज़रअंदाज किया है और उनको टारगेट किया है। उल्टा तो आप हमारे ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, हमारे खिलाफ केसेस वो बना रहे हैं, झूठे मुकदमात बना रहे हैं। मुझे ये हैरानी, और कौन सी किस चीज़ों की, आप मज़ारी साहब पे, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पे केस किस चीज़ का बनाया गया है? बाप दादा की यानी 300-400 साल की पुरानी ज़मीन इनके साथ है, तो वो उस पे इनको केस अरेस्ट करके वो करे जाली कागजात के साथ, अदालतों में फिर वो हो जाते हैं, लेकिन हस्बे बेजा में ये रख लेते हैं। तो आप हमें कहते हैं कि वहाँ पे तो सूबाई हुकूमत में वज़ीर आला या वो जो सूबाई वज़ीर है वहाँ पे तो हमारा वो नहीं हो सकता। आप अगर गवर्नर हाउस में रखेंगे तो हम बिल्कुल जाकर बैठ जाएंगे, हम वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं, वो सकते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतों में घूमना फिरना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पे
وہ لوگ کیونکہ اس لیڈر نے جیسے پاکستان فوج کو جو ہمارے یہاں پہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دیتے ہیں، وہاں کے چیف آف سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں بخشا، اس کو اپنی سیاست کے لیے، اور اسی چیف آف آرمی سٹاف نے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا، اسی چیف آف آرمی سٹاف اور اسی کے انسٹیٹیوشنز کے جو وہ تھے، اس نے اس پارٹی کو اتنا بڑا زیرو سے ہیرو بنایا تھا، اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو عام پاکستان کے عام شہری ہیں، جو لوگ پاکستان کے جو بندہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں بخشتا، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں بخشتا، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں بخشتا، جو کہ جو سی جی ایس ہوتا ہے اس کو نہیں بخشتا، تو وہ سر ہم کہاں پہ؟ لیکن ہاں، کل میں نے جب بات کی مہنگائی کی تو میں نے بات کی، لیکن سر میں آج پھر یہاں سے وہ کر رہا ہوں کہ مجھے وفاقی حکومت سے یہ گلہ ہے کہ جو پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے خلاف آپ نے آرٹیکل 6 یا آپ نے اس کے خلاف کیوں نہیں وہ کیا؟ کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان آرمی یا پاکستان کی عدلیہ کو متنازع بنائیں گے تو اس کے خلاف آپ نے آرٹیکل 6 یا کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ بندہ 4 مہینے جب چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا تو ان دنوں میں اس نے پاکستان ذرا پلیز پلیز نو کراس ٹاک پلیز۔ جب وہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کا بن رہا تھا تو ان دنوں میں اس نے سڑک پہ لاہور سے شروع کیا یلغار اور پنڈی میں آ گیا۔ وہ پریشرائز کس کو کرنا چاہتا تھا؟ اور اس نے باقاعدہ اور اس کے ممبران نے وہاں پہ اسٹیج آن دا فلور آف دا ہاؤس، یعنی فلور عوام کو، آپ ٹی ٹی پی اور اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ بھی تو رچ کو ایسے ہی چیلنج کرتے ہیں نا جی، وہ بھی تو وہ کرتے ہیں، اور اس کو آپ نہیں کر رہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے حکومت کے وزراء صاحبان دونوں بیٹھے ہیں، ذرا میری بات سنیے گا عباسی صاحب، مرتضی عباسی صاحب، یہ کیونکہ اگر آپ اس پہ غفلتیں دکھائیں گے تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے۔ میں کل بھی اٹھا ہوں، آج میں پھر اٹھ رہا ہوں، کیونکہ وہ بندہ ٹی ٹی پی میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے کہ وہ ہمارے سپاہ سالار کو نہیں بخشتا، ہمارے پاکستان کی آرمی کو نہیں بخشتا، ہماری عدالتوں کو نہیں بخشتا، یہاں پہ اٹیک کرتا ہے، اور آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو کیا وجہ ہے؟ مجھے اس ایوان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اس بندے کو یا تو اس کی ذہنی کوئی وہ کیجئے، کوئی اس کا دماغی وہ جھوٹے وہ کرتے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ اس ایم این اے نے 25 کروڑ روپے لیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے اربوں کا وہ کیا، خود گڑی چور نکلتا ہے۔ جو بندہ گڑی چوری کرتا ہے وہ پاکستان کے اور پیسے کیسے چھوڑے گا؟ تو بات یہ ہے، میں تو خیر ذاتیات پہ نہیں جاتا ہوں، میں نے جب کل چیلنج کیا کہ اے لیڈر، جو تم اپنے آپ کو وہ ٹھیک ہے آج تمہارے ساتھ کچھ جو بھی ہے، ایسے بہت سے گزرے ہیں، پاکستان نے رہنا ہے، میں اس سیٹ پہ ہوں نہ ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس ملک کے اور اس ملک کی انسٹیٹیوشن اور اس کا دفاع کرنا مجھ جیسے اور بہت جیسے ممبران کریں گے انشاءاللہ۔ اور سر لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے اس آفس سے، آپ کی چیئر سے یہ رولنگ چاہتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز پاکستان آرمی، پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو بدزبانی کی گئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایکشن نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے جو بارڈر پہ وہاں پہ لڑ کر شہادت دیتے ہیں، ہم یہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ شہادت دیتے ہیں، انڈیا کے بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ، ایران کے بارڈر پہ، اور ہم ان کو وہ نہیں دے سکتے، پھر کیا فائدہ؟ پھر ہمیں یہاں پہ ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے پاگل بندہ جو اپنی سیاست کے لیے اس ملک کی یعنی اس پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ وہ یہ گیم کھیل رہا ہے، اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے
تو اس کی بات یہ ہے پھر، اور آپ ایکشن نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. یا تو ہمیں اس کا جواب دیں گے، اس پہ رولنگ دیں گے، ورنہ ہم سر اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جناب نور عالم خان صاحب. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ قومی اداروں کے خلاف جو ہے ہر قسم کی ہرزہ سرائی کی جو ہے ممانعت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت وقت اس بات سے آگاہ ہے اور وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ ہمارے قومی اداروں کی تضحیک کرے. نیکسٹ. سید محمود صاحب کو میں بعد آتا ہوں آپ کی طرف. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرا حلقہ جی مستونگ کلات سوراب پاکستان کے سرد ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے. اس وقت وہاں 8-10 منفی سردی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہاں تقریباً -14-15 تک چلا جاتا ہے. تو محترم آپ توجہ دے، وہاں میرے حلقے میں اس وقت یہ سردی کا یہ عالم ہے کہ 8-10 منفی میں ہے درجہ حرارت، اور وہاں گرمیوں میں گیس نہیں ہوتی. اور آپ اندازہ لگائے گرمیوں میں گیس نہیں ہوتے تو سردیوں میں کیا حال ہوگا. تو وہاں کا بنیادی مسئلہ ہی گیس ہے. اس وقت پچھلے 3-3.5 سال 4 سال دوسری حکومت تھی، ہم اپوزیشن میں تھے، ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں تھا. اب تو عوام روز میرے دروازے پر ہوتی ہے کہ یہ ہمارا دیرینہ مسئلہ حل کرے. تو جناب اسپیکر صاحب